पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। जड़ावाला का अलमनाक वाक़या, अब क्या किया जाए, ये हमारा मौजू रहेगा आज। प्रोफेसर डैनियल स्कॉट आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने हमें मौका दिया कि अपने वक्त का हिस्सा हमें दिया कि हम इस प्रोग्राम में उनसे गुफ्तगू कर सकें। प्रोफेसर डैनियल स्कॉट के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, गुफ्तगू के दौरान मज़ीद आपको उनके बारे में पता चलेगा। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान में एफसी कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर रहे हैं 1986 में तकरीबन। प्रोफेसर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। आपके ऊपर 1976 से 1984 तक आप प्रोफेसर थे और ब्लास्फेमी का केस आपके ऊपर कब लगा था प्रोफेसर साहब? 86 में। 86 में प्रोफेसर साहब के ऊपर ब्लास्फेमी केस, गलत, नाजायज़, झूठा, जो कि दैट इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस। जितने भी इल्ज़ामात लगते हैं उनमें से सब तकरीबन सब जो हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं, अपनी ज़ाती नफ़रत को, अपनी ज़ाती रंजिशों को, अपनी ज़ाती दुश्मनियों का बदला चुकाने के लिए। बहरहाल प्रोफेसर साहब के ऊपर झूठा ब्लास्फेमी केस लगा, जिसके नतीजे में आपका पाकिस्तान, वो मुल्क जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर उनके आबाओ अजदाद की हड्डियाँ दफन है, इट्स अ ग्रेट ट्रेजिडी। उस मुल्क से इस नाजायज़ जो उनके साथ हुआ उसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने के बावजूद वहाँ से निकलने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका रहने, उनकी ज़िंदगी का रहना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे जड़ावाला के अलमनाक वाक़े से। प्रोफेसर साहब के साथ परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा वो हमेशा होते हैं। लेकिन हम ज़्यादा गुफ्तगू हमारी प्रोफेसर साहब के साथ रहेगी। हम उनसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि जड़ावाला का वाक़या हो गया झूठे ब्लास्फेमी केस में, और ये वाक़या, ये इतना बड़ा बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर जो वहाँ के मकीन थे, मसीही लोगों पर। अब क्या किया जाए? व्हाट शुड वी डू नाउ? दिस इज़ द क्वेश्चन। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, गुस्सा नहीं निकालते हम जो है, लेकिन जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हम बात करेंगे, लेकिन इसका हल निकालेंगे, क्योंकि मसला ये है कि इसका हल क्या है, हल कैसे निकाला जाए। तो हम प्रोफेसर साहब से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं, अब क्या किया जाए? पहले तो सब अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम और सर, और हम पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में से इब्रानियों के खास के 13 बाब की 30 आयत में लिखा है कि जो कैदों में हैं तुम अपने आप को उनके साथ कैद में जानो, और जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनके साथ तुम भी अपने आप को मुश्किल में फंसा हो समझो। तो उनके लिए हमदर्दी हमारे दिलों में होनी ज़रूरी बात है। और ये जो अलमनाक वाक़या हुआ है, वाकई ये हम सब के लिए और ख़ासतौर पर हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि वहाँ पर इंसानों की कोई कदर नहीं है, ख़ासतौर पर गैर मुसलमान लोगों की। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम मसीह होते हुए हम पाक कलाम में क्या सीखते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो जी। तो ये जो मसीह खुदा ने तालीम दी है। और एक बात और भी है कि जो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि बात का हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन असल में जो हमारा दुश्मन है वो शैतान है। तो शैतान जो है वो लोगों को उकसाता है कि वो एक दूसरे को दुख पहुँचाएं, तो वो हमारे दुश्मन, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन दर हकीकत हम बनी न इंसान है, एक ही आदम और हवा की औलाद से है। हम जो भाईचारे के लिहाज से एक खून, हम सब में रेड ब्लड है, किसी का कोई फर्क नहीं है जी। और इस लिहाज से इंसानियत में होते हुए एक दूसरे को मोहब्बत और प्यार करना अशद ज़रूरी है जी। और जब शैतान हमारे दिलों पर कब्जा कर लेता है तो वो हमें चाहता है कि हम एक दूसरे से नफरत करें, क्योंकि असल में खुदा से इंसान को दुश्मनी और नफरत है। वो खुदा का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन खुदा को दुख दे सकता है। जब हम एक दूसरे को दुख देते हैं तो उससे खुदा खुश नहीं होता, खुदा के दिल को रंज पहुंचता है। तो ये मैं देखना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक आदमी बड़ा जोशीला
یہودی تھا, اس کا نام تھا سول, اور وہ تارسس کے مقام سے تھا, تو سول آف تارسس سے کہتے ہیں. تو وہ مسیح لوگوں کو پہلی صدی میں قید کراتا تھا, کچھ کو قتل کرانے کے بھی اس نے منصوبے کیے, اس میں کامیاب ہوا. تو جب مسیح خداوند سول آف تارسس کو دمشق کی راہ پر ملے تو اس نے کہا, آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کسوں کو کیوں ستا رہا ہے, تو اس نے کہا کہ تو مجھے ستاتا ہے. خوبصورت بات. اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا مسلم بہن بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ مسیح کو ستائے, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں. تو وہ لیکن انڈائریکٹلی وہ مسیح خدا ان کو ستا رہے ہیں جب وہ اس کے لوگوں کو ستا رہے ہیں. تو یہ میں یاد رکھنا ہے. جی, اور یہ بہت خوبصورت بات پروفیسر صاحب. وٹ اے بیوٹیفل تھاٹ, وٹ اے بیوٹیفل تھاٹ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک, میرا نہیں خیال کہ اتنی خوبصورت بات آپ مسیح کو جانے بغیر کہہ سکتا ہے کوئی بھی شخص. کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ جو آپ نے جو بات کہی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان جو ہے وہ خدا کے خلاف ہے, عمل کرتا ہے, اور وہ خدا کو براہ راست تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن وہ جو خدا کے لوگ جن کو اس نے بنایا ہے, جب ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو ان کے ذریعے وہ خدا کو دکھ دیتا ہے. اور ہماری اصل جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, وہ شیطان کے خلاف ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے پروفیسر صاحب آپ سے کہ یہ شیطان جو ہے یہ کام کر رہا ہے, لیکن کیا وہ لوگ جو اس شیطان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں, کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں جتنے بھی ہیں, کچھ ہیں زیادہ تر محبت کرنے والے ہیں, ہمارے دوست ہیں پاکستان میں, لیکن جن کو یہ جو اکساتا ہے وہ, کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو ہمیں دعا کرنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شہری حقوق جو ہیں وہ اس میں شہری حقوق کے تحفظ ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان اس کو سیریسلی لے, کیونکہ اس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس کو نیک نامی نہیں بن رہی, اور لانگ رن میں یہ ہمارے لیے دکھ کا سبب بنتا جائے گا. تو اور یہ تقریباً جی 14واں واقعہ ہے شانتی نگر 1997 میں. شانتی نگر کے واقعے کے بعد یہ ایک جیسا ہے کہ مستقل سلسلہ چل پڑا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ دیر کے پاز کے بعد, ٹھہراؤ کے بعد یہ واپس شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از کنسرننگ. آپ کا کیا خیال ہے مستقبل میں, should we be ready for another one? اصل میں یہ جو نا, اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہبی علماء ہیں, خاص طور پر اسلامی علماء, ان کی بھی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں بہت سی اس پہ تعلیم دی گئی ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں کہ جو کرسچن ہیں وہ تمہارے they are the closest to you, اور وہ بڑے تمہیں پیار کرنے والے, مدد کرنے والے ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے قرآن مجید کے سورہ 22 میں ورس 39 اور 40 میں ہے کہ مسلمان جو ہے اگر وہ جہاد نہیں کرے ان لوگوں کے خلاف جو چرچز کو, اور لکھا ہے سینیگاگز کو, مسجدوں کو پل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کوئی ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے اسلام میں یہ ایک ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے مسلمانوں کی کہ وہ چرچز کو دفاع کریں. اور اس ورس کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ چرچز کو پل ڈاؤن کرتے ہیں وہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور ان کو تنبیہ کرنا یہ مذہبی رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری میں شامل ہے. اور جس میں بڑی سختی سے واضح کیا گیا کہ اگر یہ ان کے خلاف نہیں لڑیں گے تو کوئی مسجد بھی قائم نہیں رہے گی, کوئی سینیگاگ, کوئی چرچ بھی قائم نہیں رہے گا. تو اسے بھی سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے پروفیسر صاحب؟ یہ ہاں جی, میں ابھی میں قرآن مجید کھول کے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جی, تاکہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو ریفرنس پتہ لگ جائے. یہ خاص طور پر مسلمان بہنوں بھائیوں کو. حلالی اور محسن خان کا ٹرانسلیشن ہے جی, اور یہ سورہ 22 میں نکالتا ہوں. جی, اور اس میں اور بہنوں بھائیو جب تک پروفیسر صاحب یہ ریفرنس نکال رہے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے, دوسروں کو بتائیے, کامنٹ دیجئے. آپ کا کیا خیال ہے اس واقعے کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ اس کا سدے باب ہونا ضروری ہے اور ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن
So give us some thoughts, Professor Sabji. हाँ जी, तो ये है कुरान मजीद, नोबल कुरान पे लिखा है जी तकीउद्दीन हिलाली और मोहसिन खान का ट्रांसलेशन है मदीना मुनव्वरा से। जी तो इसमें ये लिखा है सूरह अल हज और जैसे सूरह 22 वर्स 39 में पढ़ता हूँ। जी परमिशन टू फाइट इज गिवन टू दोज believer who are fighting them and because they believe। और फिर आगे वर्स 40 में लिखे those who have been expelled from their homes unjustly only because they said our Lord is Allah, for had it not been that Allah checked one set of people by means of another, monasteries, churches, synagogues, let me turn the page, mosques wherein the name of Allah is mentioned, much would have surely have been pulled down. Verily, Allah will help those who help His cause. Truly, Allah is all strong, almighty. तो कुरान मजीद में ये है कि अल्लाह उनकी हेल्प करता है जो चर्चेस को पुल डाउन के खिलाफ काम करते हैं। जो चर्च को पुल डाउन करते हैं उनको मना करना, उनके साथ उनको सख्ती से और ताकत से भी उनको रोकना, ये जो है वो हुक्म यहाँ पे दिया गया है। मुसलमानों का काम है ये। हाँ जी, मुसलमानों को ही हुक्म दिया गया है। हाँ जी, ये मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। और ये जो है प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ मैंने अभी नोट की है और उसके बाद हम आपकी जो है आपके जो ज़िंदगी की जो स्टोरी है जिसका इस टॉपिक के साथ ताल्लुक़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि अवेयरनेस जो है वो पहले से ज़्यादा है मुसलमान बहनों भाइयों में। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो मज़म्मत हुई है वो मुझे पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, आम लोगों में भी। आपका क्या ख्याल है? ये खुश आइन बात है, ये अच्छी बात है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उसके लिए और ज़्यादा मीडिया को जो शुरू में चाहिए वो एक्शन लें, उसमें इन्वॉल्व हो ताकि उससे अवेयरनेस हो पब्लिक में और ज़्यादा लोग जो जानते हैं कि ये वाकई इंसान की फलाह बहबूद जो है ये हर इंसान का फ़र्ज़ है, ये चंद लोगों का नहीं है, हम सब का है जी। तो उसमें वो हिस्सा लें। और जो शर पसंद लोग हैं जी, जो गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वसाइल का, उनको शुरू में रोक दिया जाए। जी जी। प्रोफेसर साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक सवाल, ये जो वाक़या हुआ है, ये जो घर जल गए, अब इसके बारे में जितना इंसान ज़्यादा सोचता है उतना जज्बात जो है वो भड़कते हैं, उतना ज़्यादा दिल दुखी होता है कि ये मासूम लोग जिनका ज़ाती तौर पर इस जो भी इल्ज़ाम था, मेरा ख्याल है कि झूठा इल्ज़ाम था जैसे मोस्ट ऑफ दिस, और तो उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, उनके घरों को जलाया गया, उनको अजियत दी गई, उनको तकलीफ़ दी गई, और दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रेजिक। आप बताएंगे कि ये जो झूठे इल्ज़ामात हैं जो लगते हैं और फिर जिस तरीके से इसका रद्द-ए-अमल होता है, जो नुकसानात होते हैं, आप अपनी ज़ाती लाइफ में बताएंगे कि आपके ऊपर जब ये झूठा इल्ज़ाम लगा था, व्हाट डिड यू गो थ्रू, ताकि उससे हमें पता लगे डायरेक्टली कि इन लोगों के ऊपर व्हाट डू दे फील, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। ये मेरे मेरे कुलीग जो हैं उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आप जब कुलीग कह रहे हैं तो कहाँ का वाक़या है, कहाँ पर आपके कुलीग थे प्रोफेसर? तो ये उकाड़ा में, मैं डिग्री कॉलेज उकाड़ा में पढ़ाता था। मेरी तब्दीली हुई थी एफसी कॉलेज से डिग्री कॉलेज उकाड़ा में। कौन से सन में? तो वहाँ पे जो 5 सीनियर प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस्लाम को कबूल करूँ, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है कि मसीहत ही सही रिलीजन है जी, तो उस पर मैं कायम हूँ। तो उसके लिए मैंने उनसे सवाल किए, उसके उन्होंने जवाब दिए, और मैंने फिर हमारी डिस्कशन को 1 घंटा तक होती रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो मुझे कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए तो मेरे खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज कर दिया कि मैंने इस्लाम को गालियाँ दी हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़ुबान को साफ़ किया, मैं गाली मेरे मुंह से निकलती नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल अपनी शबीह पर बनाया है। तो जब हम इंसानों की बेइज्जती करें तो हम खुदा की इनडायरेक्ट बेइज्जती कर रहे होते हैं। सही। तो इस वजह से ये मेरे
خدا کے فضل سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت نہیں، دکھ تھا ضرور تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن قوم کے کریم ہیں، اور ان میں اتنی کیا کہنا چاہیے کہ کم ظرفی ہے جی کہ وہ جھوٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک آدمی کو دکھ دینے کے لیے، اس نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. تو مجھے آخر کار پاکستان چھوڑنا پڑا. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا پاکستان چھوڑنے کا، کیونکہ میں پاکستان میں رہ کر اپنے مسلمان اسٹوڈنٹ کی، کرسچن اسٹوڈنٹ کی، میں جو پور تھے ان کو میں فری میں ٹیوشن پڑھاتا تھا باقاعدگی سے. آپ کون سے سبجیکٹ میں پڑھایا کرتے تھے پروفیسر صاحب؟ ہاں جی، کون سا سبجیکٹ آپ پڑھایا کرتے تھے؟ میتھمیٹکس. کون سی کلاس کو؟ I'm just curious. ایف سی کالج میں ایم ایس سی کلاس کو میں پڑھاتا تھا. Oh, really? سینئر کلاس ہوتی ہے، ماسٹر آف سائنس ان اچھا اچھا میتھمیٹکس. اچھا اچھا اچھا. تو یہ پھر ڈگری کالج رکاڑا میں نے وہاں پہ بی ایس سی کلاس نہیں تھی، میں نے وہاں پہ بی ایس سی کلاس شروع کرائی، تو تاکہ ان کو اور آگے بڑھایا جائے کالج کے اسٹینڈرڈ کو. تو میرے لیے بڑے وہ خوش تھے کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے میتھ ڈپارٹمنٹ کی، یہ بی ایس سی تک سے لے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے کہ میں کنورٹ ہوں، تو اس سے میں ان سے ایگری نہیں ہوا. جی، اور یہ پروفیسر صاحب میں اس کا تھوڑا سا بتا کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مجھے بھی یونیورسٹی میں ایک زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں. دس از سم تھنگ. تو میں اس لیول پر تو نہیں جس لیول پر آپ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں تھوڑی سی جھلک میں نے دیکھی ہے کہ ایسا کرتے ہیں لوگ. اینڈ آئی تھنک اٹ از ٹائم فار دیم ٹو اسٹاپ. اور اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہوتا، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو اسٹارٹ ہیٹنگ دیم. تو اور اس نفرت کی وجہ سے پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ ملک چھوڑنا پڑا. جب ہم ملک چھوڑا تو پروفیسر صاحب آپ کہاں پر گئے؟ واٹ ہیپنڈ؟ شروع میں یہ جو میرے خلاف مہم نے چلائی تو کافی زیادہ طالب علم میرے خلاف اٹھے. ریئلی 5000 سے زیادہ پسٹل اور گن وہ لے کے، خنجر وغیرہ لے کے مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن خدا کا الگ انظام تھا. پھر ہمارے پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کیس جو وہ ڈیلے کیا، تو اس سے پھر میں پاکستان چھوڑ کے مجھے موقع ملا آسٹریلیا جانے کا. ضیاء الحق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی براہ راست؟ ہاں جی، ضیاء الحق صاحب سے کس کی ملاقات ہوئی؟ ہم یہ ایک ہیں ڈاکٹر بیجت بطار سے، وہ ہیں جارڈن سے جی. تو ان کی پرسنل ملاقات فرینڈ شپ سے جنرل ضیاء الحق سے، کیونکہ ان کے خاندان میں کچھ لوگ بیمار تھے اور بھائی بیجت کو خدا نے یہ شفا کی خاص نعمت دی ہے. ان کے وسیلہ سے اب تک 5 مردوں کو خدا نے زندہ کیا ہے. تو جب انہوں نے جنرل ضیاء کے خاندان کے ممبروں کے لیے دعا کی تو خدا نے انہیں شفا دی. اس وجہ سے جنرل ضیاء کی بڑی ہائی رسپیکٹ کرتے تھے، آلویز انہیں ریڈ کارپٹ ویلکم کرتے تھے. ریئلی؟ تو ان نے جا کے بات کی کہ میں جانتا ہوں پروفیسر ڈینیل اسکاٹ کو، وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا اور گالی نہیں نکالتا. تو یہ جھوٹے الزام ہے اس پہ. اس نے بتایا کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، اس نے بتایا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی انہوں نے کی. تو اس سے پھر خدا نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہیں یہ کیس جو ہے اسے ایکسپیڈائٹ نہ کرے، بلکہ اس کو انہوں نے کہا کینسل تو وہ نہیں کریں گے لیکن اس کو وہ ڈیلے کریں گے. تو اس کا مطلب تھا کہ یو کین لیو پاکستان. تو اس طرح سے آئی لیفٹ پاکستان. واہ. تو یہ ہماری ملاقات تو ہوئی تھی پرل کانٹیننٹ میں 25 اکتوبر کو. تو 145 چرچ لیڈر تھے، اس میں مشنری بھی تھے، بشپس پہ سینئر پاسٹر تھے. تو وہاں پہ ہماری ہوئی تھی اپنا جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ ملاقات. ریئلی؟ واہ. پرویز صاحب یہ دس از نیوز ٹو می. دیٹس ہاں جی. تو پھر آپ وہاں سے پھر آپ پاکستان سے آپ نکل آئے. ہاں جی. اینڈ واٹ اے ٹریجڈی پروفیسر صاحب. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ایک پروفیسر جو ملک کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا کر رہا ہے، جو ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ایسے نفرت انگیز لوگوں جو شیطان کے اعلیٰ کار بن کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور وہ شیطان کا اعلیٰ کار بن کر انہوں نے پروفیسر صاحب کو
اس ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا جہاں ان کی پیدائش، جہاں ان کے آباء و اجداد کی پیدائش ہوئی. اور صرف یہی نہیں، پاکستان کے مستقبل کے اسٹوڈنٹس کو ایک اچھے پروفیسر سے محروم. آپ اندازہ کیجئے ٹریجڈی کا. لیکن پروفیسر صاحب جب آپ آسٹریلیا گئے دین واٹ ہیپنڈ؟ وہاں پہ میں نے میتھ پڑھانا شروع کیا کیونکہ یہ خدا نے مجھے خاص توڑا دیا. میں نے کافی دیر میتھ پڑھایا، 20 ایئر میں نے پڑھایا مختلف کلاسز کو، انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو، سائنٹسٹ کو، اس طرح مختلف جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں میتھ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں خدا نے مجھے استعمال کیا. لیکن میرے دل میں ایک خاص جو خدا نے بات ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جو نجات کا پیغام ہے. جب ہم قرآن مجید کو، جب میرے کلیگ ڈگری کالج اکاڑا مجھے کہتے اسلام کو قبول کروں میں، تو میں نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں تو اسلام میں نجات دہندہ کون ہے؟ تو ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے حضرت نجات دیں گے. تو میں نے کہا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ 46 کے ورس 9 میں لکھا ہے کہ میں پیرافریز کروں کہ اے محمد لوگوں کو بتا دے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نے کہا حضرت قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ انہیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس زندگی کے بعد. پھر میں نے حدیثوں کا حوالہ دیا، حدیث صحیح مسلم والیوم 1 کا حدیث 398 399 400 401 402. اس میں ان حدیثوں میں ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو وارننگ دے. یہ سورہ 24 ورس 216 میں ہے. تو پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان کے رشتہ دار آئے تو انہوں نے بتایا اپنے سند مطلب کو، جو اس کے تائے چاچے تھے کہ میں تجھے آگ کے شعلوں سے نہیں بچا سکتا. پھر اپنی پھوپھی صفیہ کو بتایا میں تجھے آگ کے شعلوں سے نہیں بچا سکتا. پھر اپنی بیٹی چھیتی بیٹی فاطمہ کو بتایا کہ میں تجھے آگ کے شعلوں سے نہیں بچا سکتا. تو میں نے کہا آپ کے قرآن حدیث کی، اور پھر میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ بڑے دعا کرنے والے تھے. حدیثوں میں لکھا کہ وہ 70 سے زیادہ ہر روز وہ دعا کرتے تھے کہ ان کے گناہ بخشے جائیں. تو یہ انہوں نے اللہ کے لیے بڑے نیکی کے کام بھی کیے، لیکن انہیں ایشورنس نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایشورنس کے لیے تو مسیح یسوع نے کہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے صلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں، ہر انسان سے ہمیں پیار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے. اگر کوئی 100 سال بھی جاتا پھر بھی اس آخر میں مرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو ابدی زندگی ہے تو وہ کہاں پہ گزاریں گے؟ تو یہ ایک سیریس بات ہے. پھر قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ 39 کی ورس 47 میں، سورہ 39 ورس 47 میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس ساری دنیا کی سب چیزیں تمہارے پاس ہو اور اسے دگنا بھی مال تمہارے پاس ہو اور اسے تم افزانے کے طور پر پیش کرو تو وہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. تو جو رینسم ہے سول کا وہ کوئی ادا کر نہیں سکتا. اور یہی بات بائبل میں بھی لکھی ہے. زبور نویس لکھتا ہے زبور 49 کے 7-8 آیت میں کہ جو رینسم ہے سول کا وہ کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. لیکن وہی زبور پھر زبور نویس 49 کی 15 آیت میں لکھتا ہے وہاں پہ کہ خدا میرا رینسم ادا کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ بائبل کا خدا کہتا ہے کہ رینسم کو انسان پے نہیں کر سکتا، لیکن خدا اس کا رینسم اس کا بندوبست کرتا ہے کچھ. رائٹ. ہاں جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بعض کا لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مجھے مسلمان سے نفرت، تو یہ نفرت کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس لیے لکھا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور میری حکموں کی تابعداری کرو. تو مسیح کی حکموں کی کب تابعداری کر سکتے ہیں؟ جب اس کی انجیل کو پڑھیں گے کہ اس نے کیا حکم دیے ہیں. جب اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر جو ہے وہ انہیں ایشورنس ہوگی کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے پروفیسر صاحب اور پرویز صاحب، اس میں کوئی غصہ ہونے والی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. یہ قرآن شریف کے آیات ہیں اور مسلمان بھی اس پر یقین کرتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہی کہیں گے کہ ہمارے جو ہیں اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. تو اگر ہم وہی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم پر غصہ کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پروفیسر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ وہی بات ہے
آپ قرآن شریف میں سے بتا رہے ہیں, ہم کوئی اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہے, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے. ہم جیسے اگر وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں قرآن اسلام میں آنے کی, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کو دعوت دیں مسیحیت میں آنے کی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیحیت ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے راہ نجات ہے, تمام دنیا کے لیے مسیحیت. اور اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں دعوت دیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور آپس میں گفتگو کریں. لیکن گفتگو میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں پھر ایسی سامنے آتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بلیو کیا ہوا ہے اس کے خلاف جائیں, تو پھر آپ میں ہمت ہونی چاہیے, ان کو سنا جائے. تو پروفیسر صاحب میرا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو سن نہیں سکتے, حالانکہ ہم وہی باتیں بتا رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہیں؟ What is the reason؟ اصل میں یہ جو ہے نا, یہ کیا کہنا چاہیے کہ مذہبی رہنماؤں کی کمزوری ہے. انہوں نے اس بات میں ٹرین نہیں کیا کہ انویسٹیگیٹ کریں, اور یہ ایک وجہ ہمارے ترقی نہ کرنے کی. چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے, جبکہ خدا نے ہمیں حکمت دی ہے, دنائی دی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کویسچن کریں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے آؤ میرے ساتھ ریزن کرو, میرے ساتھ ڈسکس کرو, آرگیو کرو. تو یہ انکریج کیا گیا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے اس کے کلام کو پرکھو, تولو, اس کو انویسٹیگیٹ کرو, اور خدا سے ریزن کرو. تو خدا ہمارے ریزنوں سے ڈرتا نہیں ہے کہ شاید ہم کوئی مشکل سوال کر دیں گے تو جو وہ باری تعالیٰ ہے اس کو تو جواب نہیں آئے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میں کھلے دل سے اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ جو ویسٹ کی قومیں کیوں ترقی کر گئی, کیونکہ انہوں نے اس بات کو اپنایا ہے کہ ریزن کرنا اور سوال کرنا, جو چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا اچھی بات ہے, اس سے ترقی ہوتی ہے. اور جب تک ہماری قوم کلوز رہے گی تو پھر ہم بھاگتے رہیں گے ملک چھوڑ کر. اور یہ سب سے بڑی ایک کیا کریں جی بڑے افسوس کی المناک بات ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس پر سوچتے نہیں ہیں کہ جو لوگ واقعی قوم کے خیر خواہ ہیں, جو ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو اب بھگا دیتے وہاں سے, تاکہ یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے, قوم پیچھے کو جا رہی ہے, آگے نہیں جا رہی. ایبسولیوٹلی. اور پروفیسر صاحب میں مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ کہتا ہوں, میں یہ علانیہ میں کہتا ہوں, اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی یہ حقیقت ہے کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم مسلمانوں سے محبت کرنے والوں میں سب سے آگے ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو یہود, اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. رائٹ, ایسا ہے نا؟ ہاں جی. مجھے اس آیت کا ریفرنس نہیں پتا, لیکن یہ آیت مجھے پتا ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے. آپ کوئی بھی اگر گوگل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یعنی کہ قرآن شریف اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ مسیحی لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے ذہنی پستی کا ان لوگوں کا جو مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں. میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, پلیز مجھے غلط مت سمجھیے. وہ لوگ جو مسیحیوں سے نفرت کا درس دیتے ہیں, وہ جو مسیحیوں کے گھروں کو جلاتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے ذہنی پستی کا کہ وہ لوگ جو ان سے محبت کر رہے ہیں انہی کو, کین یو بلیو دیٹ, انہی کو وہ مار رہے ہیں, انہی کو ستا رہے ہیں, انہی کو تنگ کر رہے ہیں. آپ اس سے زیادہ ذہنی مریض کس کو کہیں گے؟ میں بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ مسلمان بھی, اور برا مت منے گا, خود دیکھ لیجئے, آپ مسجد میں جائیے, کسی سے 100 روپے مانگ کر دیکھیے, کسی سے کہیے کہ بھائی میرے بچہ بیمار ہے, اس کے لیے دوائی کے لیے مجھے 20,000 روپے دیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک مسلمان آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. یہ کوئی دس از ٹرو. تو جو مسلمان, قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مسیحی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. بالکل. تو پھر آپ مطلب کہ آپ نفرت میں نے دیکھا ہے کہ نفرت میں ہمارے مسلمان بہن بھائی اپنی قرآن کی تعلیم کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. دس آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. پروفیسر صاحب میں جو کہا ہے, جو میں نے غلط کہا ہے, کوئی اس میں آپ بتائیے مجھے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہاں جی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں سمجھ رہے کہ ان کو مسیحیوں کی ضرورت ہے, مسیحیوں کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, یقین کیجئے, لیکن مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے, مسلمانوں کو اپنی بہتری کے لیے مسیحیوں کی ضرورت ہے. اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں مسیحیوں کے ملک میں زیادہ ترقی کرتے ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے رہتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہاں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ثبوت کیوں دماغ میں بات نہیں جاتی کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں
انہیں کو مار رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو, مجھے یہ شیطانی کام کے علاوہ, شیطانی سوچ کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پروفیسر صاحب, میں جذبات میں آ گیا ہوں, لیکن میں کوئی غلط تو نہیں کہا میں نے, کیا تو وجہ کیا ہے, واٹ از دا ریزن؟ جی میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں سیمسن, پروفیسر صاحب اجازت ہے آپ جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمارا دشمن جو ہے ایک ہے. ہاں جی, مسلمانوں کا بھی دشمن وہی ہے, ہندوؤں کا بھی دشمن وہی ہے, اور کرسچنوں کا بھی دشمن ایک ہی ہے جو شیطان ہے. اور وہ شیطان جو ہے ہم لوگوں میں آ کے وہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورگلاتا ہے. اب میں نے, چونکہ میں ایک مسلمان فیملی سے میرا تعلق ہے, اور اس بات کی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ جو وجہ ہے, آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں نفرت کرتے ہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی ہم کو جو سکھایا گیا تھا وہ غلط سکھایا گیا تھا. ہمیں کہا گیا تھا کہ بائبل جو ہے یہ بدل گئی ہے, تورات بدل گئی ہے, زبور بدل گئی ہے, انجیل بدل گئی ہے, یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. اور اس کا ثبوت کچھ نہیں دیا تھا, کیونکہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں, ہاں نہیں, وہ منہ سے جب بچے کو آپ چھوٹی سی عمر میں جب آپ بچے کو کچھ سکھائیں گے تو وہ بچے کے ذہن میں وہ باتیں مرنے تک رہ جاتی ہیں. جی. تو یہاں پر اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ سکھایا جا رہا ہے. قرآن میں تو لکھا ہے کہ بائبل کی تعریف کی گئی ہے. ہاں جی, بائبل کی تعریف کی گئی ہے. قرآن میں تو لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے موسیٰ پہ نازل کی ہے وہ برحق ہے, یعنی تورات برحق ہے. پھر لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے انبیاؤں پہ نازل کی ہیں وہ سچ ہیں. تو جو کتاب انبیاؤں پہ, وہ زبور کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے, بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ پہ نازل کی ہے اس میں نور ہے. نور کی کتاب کو جب آپ پیچھے رکھ دیں گے, نور کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, نور کی باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا, تو آپ پھر اندھیرے میں ہی رہیں گے. جی پروفیسر صاحب, یہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا؟ جی ایک میں آیت یہاں پہ پڑھتا ہوں, یہ جو آپ نے کہا تھا نا وہ ریفرنس کیا قرآن مجید میں. جی جی. تو یہ سورہ 5 المائدہ میں ورس 82 میں لکھا ہے. جی. And you will find the nearest to them in affection of those who believe to be those who say, lo, we are Christians. Wow. That is because they are among them priests and monks, and because they are not proud. جی. تو یہ قرآن مجید کے سورہ 5 کی ورس 82 میں ہے کہ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, تم پاؤ گے کہ وہ تمہارے قریب ہیں تمہیں محبت کرنے میں. اور یہ بھی جنرل آبزرویشن ہے, جب بھی کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو کون لوگ ہیں وہاں پہ مدد کرتے ہیں؟ جی, مسیحی لوگ. ہمیشہ وہ کرسچن ہوتے ہیں, چاہے وہ نام کے کرسچن کیوں, لیکن انہیں پتا ہے کہ انسانوں کی مدد, کیونکہ ویلیوز ان کی کرسچن ہوتی ہیں. جی بالکل صحیح, بالکل. اور اسی لیے مجھے, میں جو ہے ابھی میرے ذہن میں بات آئی پروفیسر صاحب, افریقہ میں مجھے پتہ نہیں کون سا ملک ہے ایک, وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ زمین بہت بنجر ہو گئی ہے, وہاں پر کوئی فصل نہیں اگتی, بارش نہیں ہوتی وہاں پر, اور وہ ایسا ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پر کیونکہ کوئی پیداوار نہیں ہو رہی. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پر جو درخت تھے وہ لوگوں نے کاٹ دیے سارے. میں بھی مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ مسیحی بھی آپ لوگوں کے لیے درخت کی طرح ہے. اگر آپ نے ان کو کاٹ دیا تو یقین کیجئے آپ کی زمین بنجر ہو جائے گی, آپ کو سایہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. یقین کیجئے مسلمان آپ کو سایہ نہیں دے گا, خدا کا واسطہ اس کو سمجھ لیجئے. مسلمان کو سایہ نہیں دے گا. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, نبی کے نواسے شہید ہو رہے ہیں, کوئی سایہ دینے والا نہیں. میں برا مت نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ باتیں آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. پیاس سے مر گئے, شہید ہو گئے, مسلمانوں نے ان کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا. اب اندازہ کیجئے. اور یہاں تک میں نے ایک شیعہ ریفرنس سے ان کے مطابق مستند میں نے ایک واقعہ نکالا ہے کہ جب
حضور کے نبی کے نواسے کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اس کو غسل جو ہے وہ ایک مسیحی راہب نے دیا. آپ اندازہ کیجئے. تو آپ ہمارے تو یقین کیجئے ہمارے تو احسانات ہی بہت ہیں آپ کے اوپر، تاریخ میں بھی اور آج بھی. اور پروفیسر صاحب ایک بات نکلی باتوں میں، جب آپ کے پاس ٹائم ختم ہو جائے گا پروفیسر صاحب بتائیے، بیکاز آئی جسٹ وانٹ ٹو لسن فرام یو. جب میں نے اس دن آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو وہ ایک مولانا مودودی صاحب کے میں نے تفہیم القرآن آپ نے دیکھا میرے پاس پڑھی تھی. اس میں نے ایک جگہ پر دیکھا ہے کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ بائبل کا ریفرنس دے کر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. تو جب مولانا مودودی نے بائبل پڑھی تو آپ کا کیا خیال ہے مسلمان بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ وائی دے ڈونٹ ریڈ بائبل؟ اس کی وجہ یہ جو ان پڑھ مولوی حضرات ہیں نا جی، انہوں نے یہ بات چھوڑی ہے کہ نہیں بائبل نہیں پڑھنا. جبکہ جو بڑے اسکالر ہیں مسلمانوں کے اسکالر وہ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، وہ سب پڑھتے ہیں صحیح سمجھ کے لیے. کیونکہ جو بات کچھ چیزوں کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بائبل مقدس میں پوری تفصیل سے ہے. اب جیسے ایوب کے تعلق سے قرآن مجید میں چند آیتیں ہیں لیکن بائبل مقدس میں پوری کتاب ہے ایوب کی. اب وہ پوری تفصیل میں اگر پڑھنا ہے جاننا ہے تو بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. اس لیے جو اپنے مولانا مودودی کا حوالہ دیا اور بھی بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ بائبل مقدس کے حوالے دیتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو. پتہ کہ ہمیں اس سے زیادہ ان ڈیپتھ حقیقت کا پتہ چلے گا. تو یہ کیا کریں، جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیا کہ ان پڑھ مولوی حضرات جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ کھلے طور پر قاعدے طور پر چیزوں کو سمجھ سکیں. تاکہ ان کا خیال ہے کہ یہ طریقی میں رہیں گے. جیسے پرویز صاحب نے کہا نا کہ قرآن مجید میں لکھا کہ یہ نور و ہدا ہے، تو بائبل مقدس کو قرآن مجید کے مطابق نور اور ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے. اور جو ان پڑھ مولوی حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں انہیں نور اور ہدایت کا پتہ نہ چلے، تو وہ انہیں ڈراتے رہتے نہیں تم کافر ہو جاؤ گے یہ وہ. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ لوگ کو طریقی میں رکھنے کی ہے. حالانکہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا، اس کے صرف اپنی طرف سے بنا کر بتاتے ہیں. قرآن شریف میں نہیں لکھا کہ نہ پڑھیں، لیکن وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ مسلمان دوستوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں. دس از پروفیسر صاحب اب جو ہے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے بارے میں ہم نے پوچھا، مسلمان بہنوں بھائیوں ہم نے جو اس وقت جو مسائل ہیں ان کے بیسکلی وہ یہ ہیں، ہم مسلمان بہنوں بھائیوں سے مخاطب ہیں کہ سارا بات جو ہے جڑا والا کے کانٹیکسٹ میں ہی ہو رہی ہے، کیونکہ جڑا والا کا جو حملہ ہے اس کے جو وہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں، ہم ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے. یہ باتیں جو ہے یہ بعد میں بڑھ کر ان چیزوں کی یہ ایسے حادثات کی وجہ بنتی ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ڈسکس دیٹ جو ہم نے ابھی کیا. پروفیسر صاحب پاکستان کے جو مسیحی ہیں، جڑاوالا کے مسیحی خصوصی طور پر، اور پاکستان کے جو مسیحی ہیں جن کے ساتھ آئے دن ہر روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں، مذہبی طور پر ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ریپیٹنگ دا سیم ورڈ، ان کو انڈر پریشر رکھا جاتا ہے، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں وہاں پر، جہاں پر وہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر. تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وٹ ڈو یو ٹیل دم؟ مسیحی لوگ کیا کہیں؟ کہ وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قربت میں رہیں اور جس بھی حالات میں ان انوائرمنٹ کے لیے خاص دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند اس جگہ پر اپنی حضوری کو خاص طور پر بھیجے اور لوگ جو دیکھ سکیں کہ فرق ہے. اب جیسے میں پڑھاتا تھا تو خدا کا شکر ہے جو میرے کولیگ تھے وہ بھی جانتے تھے کہ میں ان سب کو عزت کرتا ہوں. بے شک میں غلط بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس میں کوئی ان کو شک نہیں تھا کہ میں ان کو واقعی ان سے میں ہمدردی کرتا ہوں. تو یہ ایک بات واضح ہونی چاہیے. اور پھر بھی کرسچن میں جو ڈسٹنکشن ہے آنیسٹی فیئرنیس کی وہ سامنے آنی چاہیے. اور اگر کوئی کسی سے غلط بات ہوتی ہے، کسی ہمارے مسلم یا غیر مسیح بھائی بہن سے کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کو درگزر کرے اور آنیسٹی جو ہے اس سے کام لیں تو اور خدا ان کو موقع دیں کہ خدا کے کلام میں لکھے کہ تم بدلہ نہیں لو، بدلہ لینے والا میں ہوں. تو یہ جو ہے جو کریکٹر آف کرائسٹ جو ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی، کیونکہ جب مسیح خدا ان کو سلیب پر دیا گیا تو پہلی بات مسیح خدا نے یہ کہی
آئے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. اور ریزننگ جو وہ ہمارے ہونی چاہیے کہ آپ ریزن کر سکیں اپنے کولیگس کے ساتھ, کہ اٹیک نہیں کریں. اٹیک جو وہ کوئی سلوشن نہیں ہے, اور نہ ہمیں اٹیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن ریزن کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جی. اور یہ ہر جو انسان جس کی عقل کام کرتی ہے وہ ریزن سے گھبراتا نہیں ہے, کیونکہ ریزن جیسے ہمارا دماغ بڑھتا ہے, اس کو جیسے استعمال کریں, یہ بڑھے گا, یہ کم نہیں ہوگا. جی. تو اس لحاظ سے ہمیں اور یہ بھی دیکھنا کہ مسیح خداوند نے کیسے, تو جیسے کچھ لوگ مسیح خداوند کو وہ دکھ دینا چاہتے تو مسیح نے انہیں ایکسپوز کیا. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ مسیح کو اس کے شاگردوں کو کرٹیسائز کرتے تو مسیح خداوند نے ان کا جو ان کو جواب دیا ان کا. اور پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیمار تھے تو مسیح خداوند نے ان کو شفا دی, اور کچھ لوگ جو وہ بھوکے تھے مسیح خداوند نے ان کو کھانا کھلایا. جی. اور پھر کچھ لوگ تھے جو مسیح خداوند کی تعلیم سننا چاہتے تو مسیح خداوند نے اس کو انہیں ٹیچنگ دی, سے ہم سرمن آن دی ماؤنٹ کا پہاڑی واز کہتے ہیں. جی. متی 5, 6 اور 7 باب میں. جی. اور پھر جو کچھ لوگ مسیح خداوند کو فالو کرنا چاہتے تو مسیح خداوند نے وہ کیا, ڈسائپل کیا. اور ہم ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک سامری گاؤں میں بھیجا تو انہوں نے انہیں اپوز کیا. تو جو شاگردوں کا یوحنا اور جیمز کا یہ تھا کہ خداوند تمہیں اجازت دے تو ہم آسمان سے ان پر آگ نازل کریں. تو مسیح خداوند نے کہا نہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں روح دی لوگوں کی بربادی کی نہیں بلکہ ان کو بچانے. مسیح خداوند کہا کہ میں جنہیں بچانے کا میں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بے شک غصہ آتا ہے جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن اپنے یہ ساری ہرٹس کو, اپنے پرابلم کو مسیح کے قدموں میں لائیں, اس سے مدد مانگ, خداوند تو میری مدد کر, مجھے ورڈ اینڈ سیزن, ورڈ آف وزڈم عطا کر, تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں. اور پھر بات کو ہمیں یاد رکھنا کہ اگر ایک آدمی اندھا ہے تو وہ کسی کو ٹکر مار دے تو پھر جس آدمی کی آنکھیں کام کرتی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اندھے کو ٹکر مارے. کیا بات ہے پروفیسر صاحب, زبردست زبردست. آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوٹ اس آج کی کنورسیشن کا, پرویز صاحب, دس از دا بیسٹ کوٹ کہ اگر ہمارے وہ مسلمان سارے نہیں, وہ جو نفرت کی آگ میں اندھے ہیں اور وہ ہمیں آ کر ٹکر مارتے ہیں, تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو واپس ٹکر ماریں جس اندھے کو پتہ ہی نہیں ہے. جی. اور یہ بات جو ہے پروفیسر صاحب ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن یہ مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے یہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں پروفیسر صاحب, کیونکہ اگر لڑائی کا جواب لڑائی میں دیں گے تو پھر جو ہے یہ بات صدیوں تک جو ہے یہ نسلوں تک چلتی رہے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج بھی, میں مثال دے رہا ہوں, آج بھی جو میں کیسے بولوں, آج بھی جو آئی وش, دیکھیے اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو آج مسلمان جو ہے وہ ایک ہی گروپ میں ہوتے, ایسا تھا نا, موسٹ آف دم ایٹ لیسٹ, رائٹ. میرا مطلب ہے کہ ایک جو نفرت کی دیوار جو لگائی گئی کربلا میں وہ آج تک موجود ہے, اس کی آگ آج تک ہے. اور میرا مطلب یہ ہے کہ مسیحی بہن بھائی ہم جو ہے نفرت کا جواب واپس نفرت میں نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ پھر آگ صدیوں تک نہیں بجھتی. تو مسیح کے فالوور ہوتے, مسیح نے ایسی بات کی, ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ پائیدار حل نہیں ہے. پائیدار حل صرف یہ ہے, وہ مشکل حل ہے, وہ سکڑا دروازہ ہے, لیکن دروازہ وہی ہے کہ آپ نفرت کا جواب جو ہے محبت سے دیں. مشکل ہے, بٹ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ, وی ہیو ٹو فرسٹ اسٹے فرم, وی ہیو ٹو ٹیل آور انڈیویجولی. ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ آپ مسیحیت کے بارے میں مزید جانیں, آپ مزید سیکھیں کہ مسلمان دوستوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے, اپنے مذہب کے بارے میں کیسے بات چیت کرنی ہے. پروفیسر صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر, پروفیسر صاحب کے کیسے آپ مسلمان دوستوں کو مسیح کی انجیل جو ہے وہ سنا سکتے ہیں, کیونکہ آئی بلیو کہ ہمارے مسلمان دوستوں کو سب کو نجات کی ضرورت ہے, اور نجات صرف مسیح یسوع میں ہے. آئی وش کہ میں کسی طریقے سے ان کو یہ سمجھا سکوں, اور اگر وہ نہیں بھی کرتے, ہماری بات مانتے, وی اسٹل آر کمینڈیڈ ٹو لو دیم, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پیار کریں. پروفیسر صاحب
میں نے کوئی غلط کہا؟ نہیں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جی سیمسن بھائی، اس کا ایک ثبوت اس جڑاوالا کے واقعے میں جی مسیح برادری نے ایک بہت بڑا ثبوت دیا ہے اس بات کا کہ جب مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، جی تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے ہر چرچ میں، پاکستان میں جلے ہوئے گھروں کے اندر، جلے ہوئے چرچوں کے اندر لوگ گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان کو معاف کرے. تو دیکھیں جو مسیح کی جو تعلیم ہے نا، اس تعلیم جیسی تعلیم دنیا میں اور کسی جگہ ملتی نہیں ہے. اچھا، میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے سمسن بھائی. قرآن میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح چڑیاں بناتے تھے مٹی کو لے کے، اور چڑیوں میں وہ پھونکتے تھے اور چڑیاں اڑ جاتی تھی، یعنی چڑیوں میں جان آ جاتی تھی. تو اب جب ہم تورات پڑھتے ہیں تو تورات میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا اور آدم کی نتنوں میں اس نے اپنا دم پھونکا، تب وہ جیتی جان ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کرتا ہے وہ زمین پہ یسوع کرتا تھا. حالانکہ بائبل میں ریفرنس نہیں ہے اس کا، لیکن اگر مسلمان یہ مانتے ہیں تو کم از کم یہ تو ان کو ماننا چاہیے کہ ان میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے. ہاں جی. نہیں، آپ نے کیا کہا بائبل میں اس کا کس کا ریفرنس نہیں ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ چڑیا بنا کر اس میں جان ڈال دیتے. نہیں، قرآن میں. ہاں مجھے پتہ ہے قرآن میں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انجیل میں نہیں ہے لیکن قرآن میں ہے، تو کم از کم اسی کو تو مان لیں آپ. رائٹ. تو اگر یہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے تو جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم سچ کو جانیں. اور ہم میں مسلمان بہن بھائی بھی ہیں جن کا دشمن ایک ہی ہے، ہمارا دشمن ایک ہی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم سچائی کو جانیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سچ کو جانو گے اور سچ تمہیں آزاد کرے گا. تو اگر دیکھیں پروفیسر صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ پروفیسر صاحب کو انہوں نے کہا کہ دعوت دی کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں. اگر مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کون سا مسلمان ہونا چاہیے ہم کو؟ ہم کو شیعہ مسلمان ہونا چاہیے، سنی مسلمان ہونا چاہیے، یا قادیانی مسلمان ہونا چاہیے؟ پرویز صاحب یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے، دیکھیں میری بات سنیے، یہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر بھی بات لاگو ہوتی ہے کہ کون سا کرسچن ہوا جائے، کیتھلک ہوا جائے، پروٹسٹنٹ ہوا جائے. یہ میرا صرف یہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان بہنوں بھائیوں ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن جب ہم ان کو مسیحیت کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ نے ایک بات کہی تھی، اس دن آپ سے ملاقات ہوئی، میرے ذہن ابھی آئی تھی اور پھر نکل گئی، کہ جو ہے مائنڈ وینٹ بلینک. وہ ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پروفیسر صاحب ہمارے گھر آئے تھے، بہت خوبصورت بات کی تھی پروفیسر صاحب نے، کہ ہم جو مسیحی ہیں ہمیں مسلمان بہنوں بھائیوں سے کیسا اسی کانٹیکس میں بات تھی، لیکن ابھی بات میرے ذہن میں آتی ہے پروفیسر صاحب ایک اور سوال. آپ نے مسیحیوں کا، ہم نے کہا کہ مسیحیوں کا یہ فرض ہے، آپ نے بھی بتایا کہ محبت کرے مسلمانوں سے، ان کے لیے دعا کرے، اور خود بھی وہ بائبل کی تعلیم حاصل کریں کہ کیسے مسلمان بہنوں بھائیوں سے پیار کے ساتھ اپنے مذہب کا، اپنے بلیف کا دفاع کرنا ہے، اور کیسے ان کو مسیح کی تعلیم جو ہے وہ مسیح کا پیغام دینا ہے. آپ مسلمان جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے پروفیسر صاحب؟ ہاں جی، یہ بات جو ہے نا، اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی قرآن مجید جیسے میں پڑھنے لگا ہوں، سورہ 23. جی اینک لگا لوں. جی ورس 57 سے 60 تک. جی تو اس میں لکھا ہے And verily those who live in awe for fear of their Lord, and those who believe in the ayat, proof, evidence, verses, lesson, signs, revelation, etc. of their Lord, and those who join not anyone
in worship as partner with their Lord, and those who give that their charity with which they give also do good work deeds with their hearts full of fear, whether their alms and charity, etc., have been accepted or not, because they are sure to return to their Lord for reckoning. So ये सूरह 23 अल-मुमून में है और वर्स 57 से 60 तक उसके फुटनोट में लिखा है वर्स chapter 23 verse 60 में narrated Aisha radiallahu ta'ala anhu, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam about this following verse, and those who give their charity which they give and also do good deeds with their hearts full of fear. She added, are these who drink alcoholic drinks and steal, etc.? Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, no, O daughter of Al-Siddiq, but they are those who fast, pray, and practice charity, etc. And they are afraid that their good deeds may not be accepted by Allah from them. It is those who race for good deeds. Hadith number 3225, Sunnah al-Tirmidhi, Tafsir al-Qurtubi, volume 12, page number 132. تو یہ جو فٹ نوٹ ہے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اچھے اعمال کو قبول ہی نہ کریں، وہ ساری عمر اچھے مال کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے اچھے مال کو قبول نہیں کرتا. تو مطلب میرا یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ میں آسمان پر لے کر نہیں جا سکتا. جی اور جو گناہ کے سبب سے ہماری خدا سے جدائی ہوتی ہے. حضرت آدم نے قرآن مجید کے مطابق ایک غلطی کی تھی جنت میں اور وہاں سے وہ نکال دیا گیا. شیطان نے لاکھوں غلطیاں نہیں کی تھی، ایک کی تھی تو اس نے نکال دیا. تو ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی بالکل بغیر گناہ کیا؟ تو ہر ایک نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم سورہ 12 کے ورس 53 میں پڑھتے ہیں کہ ہیومن سول انسائٹس ٹو ایول. تو یہ سورہ 12 سورہ یوسف کے یہ 12واں سورہ ہے، اس کے 53 ورس میں ہے کہ جو انسانی جو ہے نا جان وہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو سب انسانوں میں تو انسانی جان ہے وہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی لیے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع ہی ہے جو بغیر گناہ کے، کیونکہ وہ روح اللہ تھا، کلمت اللہ تھا. سورہ 4 verse 171 میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے بات جو بے گناہ ہے وہ گناہ گار کی مدد کر سکتا ہے. باقی کے گناہوں کا ذکر ہے لیکن مسیح یسوع کو بتایا گیا کہ وہ زکی ہے، وہ پاک ہے. فرشتے نے پیغام دیا تھا اس کی پیدائش کے وقت سے اور آخر تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو وہ بے گناہ ذات گزری ہے اور اسی نے خود اپنے آپ کو آفر کیا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ہمارے جو فدیہ وہ دے گا. تو جب تک اس کا فدیہ ہم قبول نہیں کرتے ہمیں ایشورنس نہیں مل سکتی نجات کی. تو اس لیے مجھے کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنے مسلم بھائیوں بہنوں سے، تو ان تک پیغام پہنچنا ضروری ہے. جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے چرچ میں ایک میسیج دینا ہے، وقت آپ کے پاس کم ہے، آپ نے کچھ اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. I would love to continue talking to you. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اس کے مطابق ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اگر نہیں تو ہم پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرے خیال میں اب یہاں پہ ختم کر دیں. تو تو کسی وقت تو اور تفصیل میں آگے بڑھیں گے. اور پروفیسر صاحب ریکویسٹ ہے سب کے لیے، مسیح جو نامینل مسیح ان کے لیے ہے کہ وہ خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور اپنا دل مسیح کو دیں. مسیح یسوع نے کہا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں وہ سب آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. تو ہم لالا لینڈ میں نہ رہیں کہ میں نے مسیح کو اپنا کہا کہ میرا خداوند ہے تو بس کافی. خداوند کہتے ہیں کہ اے خداوند کہنے والے نہیں، بلکہ میرے باپ کے جو حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور جو باپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں ان کو کیسا درجہ مسیح نے دیا. پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل کے 12ویں باب کے 50ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ
میرے باپ کی مرضی پر عمل کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہنیں ہیں اور یہ میری ماں ہے. تو اس قدر قریبی وہ ہمیں دیکھتا ہے جب ہم اس کی تابعداری میں زندگی بسر کرتے ہیں. پھر ہماری زندگی سے مسیح کی خوشبو آتی ہے اور لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں. کیا بات. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم خدا کو جلال کے لیے زندہ رہیں. لکھا ہے کھاؤ پیو یہ جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کے جلال کے لیے کرو. کیا بات. خدا ہم سب کو بہت برکت دے. تو تھینک یو. گاڈ بلیس. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو سیمسن صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.